गुजारिश करूंगा कि इख्तितामी मराहिल तकरीबन शुरू होने वाले हैं। हज़रत अक़दस का कीमती नसाइह पर मबनी बयान कुछ ही देर में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। खड़े हुए आबाद से गुजारिश है वो पंडाल में तशरीफ रखें ताकि आप जिस मकसद के लिए जिस उन्वान के तहत यहाँ तशरीफ लाए हैं आपको और हम सबको पता चले कि सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया सिर्फ अल्फाज के नाम तक महदूद है या इसकी हकीकत एक सनद है, एक रूहानी सिलसिला है, एक मजबूत नज़्म है जो साल से चला हुआ आ रहा है। और आज हज़रत अक़दस की ज़ेरे निगरानी हम सबको सिलसिला शाज़िलिया नक्शबंदिया के साथ निस्बत पर फख्र है और होना भी चाहिए। और इंशाअल्लाह तादमे मर्द हमें इस पर फख्र होगा और होना भी चाहिए। अपने आप के सामने जानशीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी शाज़िली दामत बरकातुहु आलिया को दावत सुखन दूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाए और आपके सामने सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया का तारुफ बयान करें। तशरीफ लाते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी शाज़िली दामत बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर कुल गुलजार होता है। आज मैं अपने सिलसिला शाज़िलिया नक्शबंदिया शाज़िलिया के बारे में तारुफ कराऊंगा। उससे पहले अपने शेख हज़रत अक़दस सैयद नूर ज़मान नक्शबंदी शाज़िली दामत बरकातुहु आलिया का तारुफ कराऊंगा। ये मेरे बड़े भाई भी है और मेरे शेख भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिस शख्स के घर वाले उसके मुत्तफिक हो जाए तो ये उसके हक होने की सबसे पहली अलामत होती है, क्योंकि घर वाले बहुत मुश्किल से किसी को मानते हैं। बोलते हैं सबसे पहले बीवी और भाई, ये लोग किसी को बड़ी मुश्किल से मानते हैं, लेकिन जो किसी भाई को मान जाए तो समझ लेना कि ये उसके सबसे बड़े होने की अलामत है। क्या है? अलामत है। हमारे हज़रत अक़दस सैयद नूर ज़मान नक्शबंदी शाज़िली, इनकी जो जिंदगी है, सबसे पहले इन्होंने किन बुजुर्गों से फैज़ हासिल किया है और किन किन बुजुर्गों से ताल्लुक़ रहा है। इनने सबसे पहले मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साथ 4 साल फैज़ हासिल किया, उनके सोहबत में रहे, 4 साल उनकी सोहबत में रहे। उनके इंतकाल के बाद हजरत जो है ना मौलाना अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे पाड़गंज में रहते थे, उनसे बैत हुए। वो थे हकीम अख्तर साहब के खलीफा। उनके मौजूदगी में ही हजरत ने मौजूदगी में क़ारी ज़ियाउल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास चले गए और उनसे फैज़ याफ्ता हो गए। फिर उनके इंतकाल के बाद हजरत को फिर शेख की जरूरत पड़ी, तो अल्लाह ने हजरत को एक नया शेख दिया जो नक्शबंद के थे, सैयद अहमद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत को शेख सैयद अहमद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से खिलाफत मिली और सैयद अहमद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत दी है और अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह को पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत दी है। और इसी तरह सैयद अहमद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिलाफत दी है सूफी इकबाल साहब ने चिश्त में, और सूफी इकबाल साहब को खिलाफत दी है मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने।
نے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دیا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دیا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس طرح چشتی سند ہمارے حضرت کے پاس اس طرف سے آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت کو جو ہے نا سلسلہ شاذلیہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو سندن بھی اللہ حضرت کے پاس موجود ہے، اور اللہ نے اویسی یہ دی ہے سندن۔ اس طرح اللہ نے سندن اس طرح کہ صوفی اقبال صاحب کو جدہ میں ایک بزرگ نے خلافت دی تھی جو شاذلی تھے، انہوں نے سید احمد علی شاہ صاحب کو خلافت دی، اور انہوں نے ہمارے حضرت سید نور زمان نقشبندی صاحب رحمہ اللہ دامت برکات عالیہ کو خلافت دی۔ تو اس طرح یہ شاذلیہ سندن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت کو اویسی طور پر یہ سلسلہ ملا ہے، سلسلہ شاذلیہ۔ اصل میں شاذلیہ سے لوگ ناواقف ہے کہ شاذلیہ کیا ہے، شاذلیہ کون تھے، شاذلیہ کہاں سے آیا، شاذلیہ پہلے تھا یا نہیں تھا، شاذلیہ کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں تھی، اس لیے کہ برِ صغیر میں صرف 4 سلسلے چلتے ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ۔ شاذلیہ کا نام برِ صغیر میں بہت کم کسی کو ملتا ہے، ہاں لیکن یہ سلسلہ شاذلیہ کتابوں میں موجود تھا ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ یہ سلسلہ شاذلیہ کتابوں میں پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ سلسلہ ایک نیا سلسلہ ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت کو عطا کیا اور اللہ حضرت نے اس سلسلے کو پھیلا دیا۔ کیا کیا؟ پھیلا دیا۔ یہ سلسلہ کس طرح ملا ہے؟ شاذلیہ۔ اس کو شاذلیہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شاذلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک علاقے کا نام تھا جہاں پر شیخ ابو الحسن شاذلی رہتے تھے، اس علاقے کا نام شاذلیہ تھا، لیکن شاذ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ شاذلیہ اس لیے آتا ہوا ہے کہ شاذ لیا، شاذ کے معنی فرد، کیا؟ فرد، شاذ کے معنی فرد لیا، میں نے آپ کو ایک فرد بنا دیا۔ ابو الحسن شاذلی کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک فرد بنا دیا۔ اسی کے بارے میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے تو میرے مرید ہوتے، اور اگر میرے دور میں ابو الحسن شاذلی ہوتے تو میں اس کا ادب کرتا۔ کیا کرتا؟ ادب کرتا۔ تو یہ ابو الحسن شاذلی کو یہ سلسلہ شاذلیہ کہاں سے ملا؟ ان کو خواب میں حضور سے ملا ہے، ڈائریکٹ۔ کیسے ملا ہے؟ ڈائریکٹ حضور سے ملا ہے۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ میرا پیر حضور ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا پیر حضور ہے۔ تو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور یہ مراکش میں سب سے زیادہ چلا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا ہوا جاؤں کہ عرب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی سلسلہ ہے، وہ باقیوں سلسلوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ شاذلیہ ہے۔ عرب صرف اسی ایک سلسلے کو مانتے ہیں کیونکہ یہ شاذ ہے، اور برِ صغیر میں 4 سلسلے چلتے ہیں۔ یہ کس طرح ہمارے حضرت کو ملا ہے؟ سلسلہ شاذلیہ ہمارے حضرت کو اویسی طور پر عطا کیا ہے اللہ نے۔ آیا اویسیت کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ اویسیت کیا ہے؟ آیا یہ اویسی طور پر یہ کسی اور بزرگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو تصوف میں اویسیت یہ باطنی طور پر کوئی چیز مل جانا، کیا؟ باطنی طور پر کوئی چیز مل جانا۔ سب سے پہلے ہم بزرگوں سے دیکھتے ہیں کہ نقشبندیہ جو سب سے بڑا سلسلہ چل رہا ہے، نقشبندیہ، یہ ملا بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کو عطا کیا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو عطا کیا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بایزید بستامی اور عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ملاقات ثابت نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے درمیان کم سے کم 100 سال کا فاصلہ ہے، اور بایزید بستامی نے امام جعفر صادق سے لیا۔ امام جعفر صادق اور بایزید بستامی کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے۔ بایزید بستامی امام جعفر صادق نے محمد بن قاسم بن ابی بکر سے لیا، ان کے درمیان 50 سال کا فاصلہ ہے۔ محمد بن قاسم بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی سے، سلمان فارسی نے حضرت ابو بکر، سلمان فارسی نے حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر نے حضور سے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا اویسی طور پر کس کو ملا؟ بایزید بستامی کو ملا۔ بایزید بستامی سے اویسی طور پر عبید اللہ احرار کو ملا،
وہاں سے ملا جو ہے نا بیت اللہ خیر سے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کو. تو یہ اتنا بڑا سلسلہ اویسی طور پر ملا ہے. خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اویسی ہوں حضور کا، اویسی ہوں حضور کا. تو اویسیت کہاں ہے؟ بزرگوں کے ساتھ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک سلسلے کے امام بنے جو مجدد دیا، ان کو بھی یہ سلسلہ اویسیہ ملا. کیا ملا؟ خود سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شاہ عبد الغنی وہ شاہ عبد العزیز کے پاس چلے گئے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. شاہ عبد العزیز کے پاس گئے، جو شاہ عبد الغنی آئے، کہا شاہ عبد العزیز اس کا حصہ میرے پاس ہے، اس کو میرے پاس بھیجو. سید احمد شہید کو ان کے پاس بھیجا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے ذکر شروع کیا چشتیہ کا تو میرے پاس جو ہے نا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح آئی. کیا ہی روح آئی، اور دونوں مجھے اپنی نسبت دے رہے تھے. تو دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی 1 مہینے تک چلتی رہی. 1 مہینے کے بعد پھر اس بات پر متفق ہوئے کہ پہلے خواجہ بہاؤالدین خواجہ معین الدین چشتی دے گا، پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبندی دے گا. تو اس طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اویسی ہوئے کس کے؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے اور خواجہ معین الدین چشتی کے. اب یہ تو ہے اویسیت جو بزرگوں سے ثابت ہے اور تصوف میں ثابت ہے، اور یہ صحابہ کے دور میں خود اویس قرنی، یہ اویسیت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نکلی ہے. کہاں سے نکلی ہے؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی زیارت نہیں کی اور حضور نے بھی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے والدہ جو ہے نا بیمار تھی اور ان کی ذمہ داری کا مسئلہ تھا. انہوں نے لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بیمار ہے، اس کی وجہ سے میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، میں آپ سے ملاقات کا خواہش ہوں، آیا میں ملاقات کروں یا والدہ کی خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ والدہ کی خدمت کریں. تو حضور کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے حضور نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت علی دونوں کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ہے نا ان دونوں کو اویس قرنی اس طرح شکل ہے، اس طرح صورت ہے، ایسے ایسے ان کی پوری صورت بتا دی. یہ ان کو میرا جبہ دے دینا اور میرے لیے ان سے دعا کر لینا. تو یہ روحانی طور پر اویسی طور پر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور سے جو ہے نا ملاقات ہوگی. تو یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اویسیت نکلی. تو اس طرح یہ اویسیت آئی. تو ہمارا سلسلہ شاذلیہ حضرت کو اویسی طور پر ابو الحسن شاذلی سے ملا ہے، اور بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ سب سے اعلیٰ سند اویسی سند ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ باطنی طور پر سب سے اعلیٰ سند اویسی ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ ہمیں کس طرح ملا ہے؟ اویسی طور پر ملا ہے. ہمارے حضرت کو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اویسی طور پر دیا. اللہ نے یہ ہم پر انعام کیا. کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. آج اس کی برکت سے الحمدللہ اس سلسلہ اویسیہ کی برکت سے آج یہ دیکھو الحمدللہ کتنے پھول بن گئے، کتنے لوگ بن گئے، اور تمام لوگوں نے تصوف کو پھیلا دیا. تو یہ ہمارے حضرت کے کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے یہ سلسلہ ہم پر کیا کیا؟ پھیلا دیا. اس طرح یہ ہمارے حضرت کا اور سلسلہ شاذلیہ کا میں نے چند تعارف کیا. اس کے بعد انشاءاللہ ابھی حضرت خود بیان فرمائیں گے اور میں سب سے اجازت چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. ہم سے مخاطب تھے حضرت مولانا عبدالشکور بھاولپوری صاحب. ایک اعلان سما فرمانے حضرت اقدس سید نور زمان نقشبندی شاذلی جامع برکاتہ عالیہ کا واعظ سفر عمرہ اور حضرت اقدس کی علمی باتیں شائع ہو کر نظر عام پر آ گیا ہے. اسٹال پر موجود ہے ساتھی بھی اپنے لیے بھی اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی لے کر جائیں. ان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو اس وقت باہر پنڈال سے کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اقدس کا بیان شروع ہونے والا ہے، اس لیے
آپ سے گزارش ہے کہ پیار میں تشریف لے آئیں۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا سلسلہ عطا کیا کہ جس سلسلے میں آنے کے بعد بھٹکے ہوئے کو راہ دی گئی ہے، جس سلسلے میں آنے کے بعد بیگانے کو اپنائیت دی گئی ہے۔ اور کچھ کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں ان سے فقط اتنا کہوں گا کہ دور سے بیٹھ کر باتیں مت کرو، میرے شیخ کے قدموں میں آ کر بیٹھو تو صحیح، میرے شیخ کے قدموں میں آ کر ڈیرا تو لگاؤ، اگر تمہیں کچھ نہ ملا تو پھر کہنا۔ اور میں نے یوں بھی دیکھا، مجھے کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ آپ کے شیخ کیسے شیخ ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں، ایسے گھل مل رہے ہیں جیسے آپ کے شیخ نہیں بلکہ دوست ہے۔ میں نے اسے کہا ہاں میرا شیخ ایسا ہے، تیرے شیخ کی طرح نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس کم عمری میں پاکستان کے چپے چپے پہ دینی سلسلے کے لیے پھرا ہوں، پیروں کو بھی دیکھا ہے، علماء کو بھی دیکھا ہے، شیوخ کو بھی دیکھا ہے۔ ایک شیخ یوں بیٹھا ہے، اس کا مرید 6 دن دور بیٹھا ہے، پوچھا شیخ ہے؟ ہاں جی شیخ بیٹھا ہے، مرید کیوں دور بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ شیخ کا روح اتنا زیادہ ہے کہ مرید اس کے نزدیک ہی جا سکتا۔ ارے جب مرید اس کے نزدیک نہیں جائے گا، مرید شیخ کی محبت نہیں پائے گا تو پھر اللہ کی محبت اسے کیسے ملے گی؟ میں نے تو ان دنوں میں رہ کر یہ کچھ دیکھ لیا ہے، یہ کچھ مجھے مل گیا ہے کہ میرے شیخ کی محبت میں قریب آ کر دیکھا تو مجھے اللہ ملا ہے۔ اور میں اس سے بھی کہتا ہوں، اپنوں سے بھی کہتا ہوں، بیگانوں سے بھی کہتا ہوں کہ حالات کے قدموں میں، حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں دریا سمندر میں بڑے شور سے، گرتے ہیں دریا سمندر میں بڑے شور سے، مگر سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا۔ آپ سے اپنے اصلاحی مواعظ بیان کریں گے میرے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت خادم الامت حضرت شیخ نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ۔ مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ عشق برسانا نہیں آتا۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ اس جگہ پر 14 سالانہ اجتماع ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یکے تنہا ایک شخص اکیلا بیٹا ایک مسجد سے، اور آج اس کا فیض دیکھو کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، اس وقت کراچی میں، بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا کے چھپے چھپے میں لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ اس اجتماع میں صرف آپ لوگ شریک نہیں ہو، اس وقت اس میں یو کے سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، دنیا کے تمام اکثر ممالک سے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں، اور الحمدللہ وہ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے نام میں نور ہے مگر مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ میرا نام نور زمان ہے۔ کل ہمارے ایک شاگرد نے
ایک نعت پڑی کہ جب آپ میرے گھر میں آئے تو اجالا ہو جائے گا. میں نے کہا اگر لائٹ چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو ان کی محبت ہے. اللہ ان سے بھی بڑھ کر مجھے بنا دے. دل سے دعا ہے کہ جیسے یہ گمان کرتے ہیں اس سے بہتر مجھے اللہ بنا. رہی یہ کہ کسی کی نہ تعریف مجھے فائدہ دے سکتی ہے نہ اس کی تنقید. جو بھی عمل کرے خاص اللہ کی رضا کے لیے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی آئے گا کوئی جائے گا، یہ کاروان ہے، چلتا رہے گا. میں آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور چند گھنٹے ہمیں اللہ کی یاد کے لیے مل گئے. اور اس لیے بھی معذرت خواہ ہوں، دیر ہو رہی ہے، پیٹ میں سب کے چوہے بھی دوڑ رہے. تو نقشبندیہ شاذلیہ کی ایک سند تو میرے بھائی نے بیان کی، مگر میں ایک وجہ یہ بیان کروں کہ سلسلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور خلافت شیخ کی طرف سے. یہ سب سے بڑی چیز، جس سے اللہ کام لینا چاہتا ہے اس کو نام بھی دیتا ہے، کام بھی دیتا ہے اور اس کا علم بھی دیتا ہے. نقالوں سے ہوشیار اس لیے کہتے ہیں کہ اس سلسلے کا نام پہلے نہیں تھا. جب آپ نے نہیں سنا تو میں نے کہاں سے سن لیا؟ میرے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شاذلی ہوں؟ تو میں نے اس پر ایک شعر کہا. کسی نے پوچھا آپ کو کیسے ملا؟ تو میں نے کہا مدتوں کا سفر ہے، لذتوں کی راہ گزر ہے. مدتوں کا سفر ہے، لذتوں کی راہ گزر ہے. کلام ان کا زبان میری، میں ان کی سن کر سنا رہا ہوں. کلام ان کا زبان میری، میں ان کی سن کر سنا رہا ہوں. حیرت کی بات یہ ہے جب فیوز النور میں لکھ رہا تھا تو اس کا ایک ایک ذکر جس ترتیب سے لکھا جا رہا تھا مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا لکھ رہا ہے. مگر جب شاذلیہ سلسلے کے سارے حزب دیکھے تو وہ تمام ذکر اس میں جو مین ذکر ہے وہ موجود ہے، جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلسلہ عطا فرمایا ہے. تو ہم سب سے پہلے مجھ سے اس کی ناقدری کی، اللہ مجھے معاف کرے. اور یہ اس سلسلے کی برکت ہے کہ آج اتنے علماء کرام اور اتنے ساتھی حضرات یہاں تشریف فرما. ہر کسی کا شوق ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ سلسلہ کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں، سلسلہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں اللہ آپ کو عطا کرے وہ کثرت ذکر کرنا ہے. پھر جب آپ ذاکر بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تمہاری حفاظت کرے. باقی لوگوں کو شعبے بہت چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ایسا دکھا دو، کچھ ویسا دکھا دو، کچھ ایسا کر دو، کچھ ویسا کر دو. کوئی جن چلتا ہوا دکھا دو. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مانتے بھی کہ کرامت غیر اختیاری ہے، مگر شیخ دکھاؤ تو صحیح. کتنا پیارا عقیدہ ہے. مانتے بھی ہے کہ کرامت غیر اختیاری ہے، مگر شیخ کو کہتے ذرا دکھاؤ تو صحیح.
اور اگر نظر نہیں آیا تو جاؤ، کچھ بھی نہیں. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کر کر. یہ اتنا ذکر انسان صرف سوچ سکتا ہے جو ان دنوں میں ہو رہا ہے. ایک تو چھوڑو ذکر کرنے والے 1 کروڑ مرتبہ 70 کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھ کے ادھر آ کے بیٹھو، پتہ چلے گا تم نے کتنے کروڑ پڑھائے. منہ سے تو سارے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ تصورات ہے، حقیقت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس نصاب نہیں تھا، سندیں تھی. اور جن بزرگوں نے محنت کی آگے چلا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں شکر ہے، اگر وہ چلاتے تو پھر ہم کو کام ملتا. چلو گیپ آیا تو اللہ نے ہمیں دیا، اس لیے تم معزز ہو گئے. تو وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہے تارک قرآن ہو کر. تو جو فیض صحابہ کو حاصل ہوا، اولیاء کرام کو حاصل ہوا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ فیض، یعنی سمجھ لو آپ کو کنیکشن جو جڑ جائے، اس کے لیے کثرت ذکر کرنا پڑتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اویسی سند کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں قرآن سے ثابت کرا دیتا ہوں، باقی بات چھوڑ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدے اور مشقتیں کرتے، اللہ ضرور یہاں لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ہے. اللہ ضرور ان پر ہدایت کے راستے کھولے گا، گمراہی کے نہیں. اور بدن کی سند کہاں سے ثابت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ایک ہے اسلام والی عبادت، ایک ہے ایمان والی عبادت، ایک ہے احسان والی عبادت. تو جو ایمان پر ہے وہ اسلام والے سے بلند ہے، اور جو ایمان پر ہے، جو احسان پر ہے، وہ ایمان والے سے بلند ہے. ہم نے یہاں دلیل یہ دی ہے کہ عبادت تو مسلمان پہ بھی فرض ہے. جو اسلام میں داخل ہوگا، اللہ نے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو میرا اختلاف یہ نہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس تصوف نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، آپ لوگوں بات یہ کہ ہم نے جو نقل ہے اس سے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ چیزیں منقول ہیں. میں ایک عرض یہ کرتا ہوں کہ ایک اینٹ یہاں لگی ہوئی ہے، ایک اینٹ یہاں لگی ہوئی ہے، ایک لیکن ہے نقشے کے مطابق. ایک دن یہ دیوار کھڑی ہو جائے گی، مگر ایک اینٹ آپ نے وہاں رکھی، ایک یہاں رکھی، ایک ادھر رکھی، یہ دیوار کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اس سلسلے کی برکت سے اللہ بسا اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹھیکیداری آ جاتی ہے، ہم ہی ہے. اللہ ایسے شخص کو کھڑا کرتا ہے جو گمنام ہوتا ہے اور زمانے پہ چھا جاتا ہے. میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے. تو جو ساتھی حضرات قریب بیٹھے، بعض کہتے ہیں کہ جی حضرت آپ اس طرح پھرتے ہیں، میں آج ذرا جبے اور دستار میں ہوں. میں نے کہا میں بھی کہیں پیر شیر لگتا ہوں یا نہیں لگتا. تو کافی تصویریں کھینچ گئی، مجھے لگا میں لگتا ہوں. آپ کوئی بھی نیا آئے گا مجھے پیر سمجھ لے گا، مگر اگر گلشن معمار میں دیکھے گا تو مجھے نہیں سمجھے گا.
کیونکہ میں ایک لطیفہ آپ کو بار بار سناتا ہوں. یہ سنت رسول ہے پگڑی باندھنا سب کچھ، لیکن اس میں پوشیدہ علم نہیں. بعض لوگ اس گیٹ اپ کو دیکھتے، بعض ہمارے شاگرد بھی ایسے آ جاتے ہیں. تھوڑا سا ابھی 2 دن ہوئے نہیں، آپ دیکھو مدرسے کے مفتی برحق ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر اس میں آپ ابھی نئے ہو. ادھر اپنے آپ کو شاگرد تبھی آپ پر مقصد یہ نہیں، یہ اصول علم ہے. اگر یہ اللہ نے جوتے مارنے میں چھپا کے رکھا تو میں آپ کو کہتا آؤ میرے سر پہ جوتے مارو سیکھے چلو. اب اللہ نے رکھے سے جوتے اٹھانے میں تمہیں کیسے تمہیں بغیر اٹھائے سے. اور محترس کو کبھی فیض منتقل ہی نہیں ہوتا. اگر اعتراض سے ایمان منتقل ہوتا تو ابو جہل مسلمان ہو جاتا. یہ عشق کا رستہ ہے اور عشق چیزیں منتقل ہوتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء پر اعتراض کرنے والا کافر اور سلسلے والوں پر اعتراض کرنے والا فیض سے محروم. آپ بڑے بڑے مشائخوں کے پاس تشریف فرما ہوں گے، مجھے بتاؤ کبھی آسانی سے آپ کو اپنا عمل دیتے؟ 10 20 سال گزار کر کے آتے ہو. ہم نے تو کھلے میدان پہ رکھے ہوئے کھاؤ پیو موج وڑو. ایک نکتہ ہمیں آتا ہے کہ علم پھیلنے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، جو پھیلنے سے گھٹے وہ علم ہی نہیں. علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کہاں سے گھٹے گی؟ تو بڑھتی جائے. میں خود ایک نتیجے پہ پہنچا، اتنے مناظر طے کرنے کے بعد جب ایک نقطہ اللہ ایسا کھولتا ہے کہ یہ سارا علم اس کے سامنے گھیج سکتا ہے، تو میں کروں تو کیا کروں. تب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بزرگوں پر جب یہ چیز کھلی تو انہوں نے کہا اصل یہ ہے، یہ بات والا ایسے ہی ہے. مگر مجھ پہ اللہ نے یہ نقطہ کھولا کہ نہیں، انہی سیڑھیوں پہ تو چڑھ کے آیا ہے، اگر نیچے کی سیڑھیاں کاٹ دو گے تو اوپر کیسے پہنچو گے؟ ہواؤں میں تو پل نہیں لگتے، درختوں میں لگتے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. ایک نعرے ہم نے بھی سنے، اندھی تقلید کبھی مت کرنا. بزرگوں کی اندھا احترام کرنا، اندھی تقلید مت کرنا. احترام اور تقلید میں بہت فرق ہے. جب بات تحقیق تک پہنچی تو ہم تو بڑے نظمیں پڑھتے، صحابہ ساڑھے پیرن، نبی دے وزیرن، زمانے دے امیرن. جب میں تیرے سامنے صحابی کا فعل لاؤں اور تیرے سامنے تیرے شیخ کا فعل ہو، ادھر توڑا پتہ چلسی کہ ہوں تو کس دا امیر ہے. تو صحابہ کو پیر مانتا ہے یا اپنے پیر کو پیر مانتا ہے؟ تعویذ ثابت کہاں سے ہوگی؟ فلانی چیز کہاں سے ثابت؟ دھمکانی چیزیں کہاں سے ثابت؟ یہ ساری چیزیں ایک ہی صحابی سے ثابت کرا دو، باقی کو تو چھوڑو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے سے عورتوں کو روکو، مسجد میں مت آؤ، گھر میں پڑھو. کیوں پڑھو؟ حدیث میں بھی ہے. آپ لوگوں نے کہا کہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے، مگر اس میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا، میری رائے یہ کہ آج عورتیں امامت کا دعویٰ کرتی ہیں. مسجد میں امام عورت ہوتی، ممبر پہ بیٹھی عورت ہوتی، کیونکہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت باتیں کرتی. پھر رات کو جو ہے نا سب سے پہلے جمعے کے بیان میں رات کو بندہ تیار ہو کے آتا اور مسجد میں بیٹھا ہوتا. بول گیا صحیح بتا رہا ہوں. عورتوں کو دیکھنے میں لوگ تو بیان کا بیان حضرت نی کا بیان ہو رہا ہوگا جیسے آج کل ہو رہا ہے. امریکہ میں امام بنایا بھی تو ان کی دور رس نگاہ نہیں دیکھ لی کہ کل یہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، پہلے سے مسجد سے باہر کر دو. بازار سے باہر نہیں کیا.
تو آپ نے کیا دلیل دی؟ دیکھو مسجد سے منع کیا تو پھر بازار کیسے جا سکتے ہیں؟ تو چلو بازار والی دلیل بھی لے آتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ عورتوں کو آوازیں کسی جاتی، صحابہ کا فیصلہ ہوا، کیا ہوا جی؟ آزاد عورت چہرہ چھپائے گی، باندھی منہ کھولے گی، کیا ہوگی؟ چھپائے گی، باندھی کھولے گی۔ یہ کس کے دور کا فیصلہ ہے؟ حضرت عمر۔ یعنی بازار جانا، گھر سے باہر جانا یہ منع نہیں ہے۔ اب علاج پر آتے ہیں۔ ابھی دوسرا صحابی کا نام تو نہیں لیا نا، ابھی ایک آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ اے امیر المومنین میری بیوی کو حیض جاری۔ یہ میں صرف دلیل دے رہا ہوں کہ تم لوگ ایسا نہ کر لو کہ تم یہ کام کرنا شروع کرو، تو دلیل ثابت کرنے کے لیے ابھی تم لوگ اتنے نہیں پہنچے کہ میری بیوی کو حیض جاری ہے اور بند نہیں ہو رہا، ساتھ میں ایک طبیب بیٹھے، فرمایا وہ جگہ جو اس کے لیے حلال ہے اگر میرے لیے حلال ہوتی میں ایک داغ لگاتا۔ کیا لگاتا؟ کیا لگاتا؟ داغ۔ اس کا حیض ٹھیک ہو جاتا۔ فرمایا کوئی اور چارہ ہے؟ عورت کو لایا گیا، اس کے اس حصے کو کھولا گیا اور اس طبیب نے داغ لگایا۔ یہ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت روم کا بادشاہ کو خط لکھتا ہے کہ اے امیر میرے سر کا درد ہے، میرے سر کا درد نہیں جاتا، آپ ایک ٹوپی لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویذ لکھتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، اس ٹوپی میں سیتے، ٹوپی ثابت ہے، اس روم کے بادشاہ کے پاس اس کو بھجواتے ہیں، وہ سر پہ رکھتا ہے تو درد ختم، اٹھاتا ہے تو درد۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ حضرت آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سوئے میں تھا، یہاں سے آپ آواز لگاتے ہیں، اوپر سے دشمن کا لشکر ہے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، وہ آواز حضرت ساریہ سنتے بھی ہے، یہ مدینے میں، وہ کہاں ہے؟ یہ کشف ہے، یہ کس سے ثابت ہے؟ اب تعویذ گمراہی روکتا ہے، تعویذ علاج کے لیے بھی ثابت ہوا، یہ بھی حضرت عمر سے ثابت ہے۔ اب آجا تعویذ گمراہی روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے، اس پہ دلیل۔ مصر میں ایک واقعہ ہوتا ہے، دریا نیل نیچے چلا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے گورنر جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس دور میں یہ رسم تھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک دوشیزہ کو بنا سنگار، اس کا بناؤ سنگار کرتے اور اس کو زندہ اس میں ڈال دیتے تو وہ دریا اوپر آ جاتا۔ یعنی یہاں تک شیاطین تصرفات ثابت ہیں۔ اب انہوں نے روک دیا، اب لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی کیونکہ قحط پڑ رہی ہے۔ آپ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین یہ واقعہ ہے، آپ نے وہاں سے جو خط جاری کیا، تم جیسے عقل مند لوگ جو ہم جیسے آج کل جو زیادہ فلسفر ہو چکے وہ یہ کہتے عقل اس بات کو نہیں مانتی، عقل تو یہ مانتی ہے کہ بھائی زندہ لوگ کو دعوت دو، مگر یہاں تو دریا کے پاس خط جا رہا ہے۔ خط کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ عمر کا خادم المسلمین عمر کا دریا نیل کے نام خط، اے دریا نیل تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں عمر تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اوپر آ جاؤ۔ یہ خط دریا نیل میں جاتا ہے، دریا نیل اوپر، اسی کو تو تعویذ بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو تعویذ بولتے ہیں۔
حضرت گنگوئی ایک تعویذ لکھا، یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو اس کا کام کر دو۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تم 14 صدی کی پیداوار ہو، پھر مجھے کہتے یہ باتیں کڑک کڑک کرتا ہے، تم ٹیڑھی ٹیڑھی کرو من میں کڑک کڑک کروں گا۔ ہم تو پھر ایسے کوڑک مرغی کو انڈوں پہ بٹھا دیتے ہیں، اسی سے بچے نکلواتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ جو زیادہ کڑ کڑ کرتی ہے نا اسی کے نیچے انڈے رکھ دیتے ہیں، جو شاستریوں کے پیچھے پڑتا ہے وہی آتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ثابت ہوئی نا، تو پھر آپ کیوں اپنا قیاس مع الفارق کرتے ہو؟ جب ایک چیز ثابت ہے تو اپنا قیاس مع الفارق مت کرو نا، اصول سے کرو۔ اچھا جی، صحابہ اس طرح ذکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یار کلمہ تو ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے زندگی میں، یہ 13 سال آپ لوگوں نے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کثرت کا ذکر کیا، کلمہ زیادہ پڑھو۔ تو نماز سے آپ کے اعمال درست اور کلمے سے آپ کا ایمان درست۔ اب نصاب پر آیا تھا، ارکان اسلام میں پہلا نصاب ہے کلمہ، اور کلمے کا نصاب صوفیوں کے پاس۔ اب کلمہ سیدھا سیدھا بھی پڑھنا اور کلمہ نصاب کے ساتھ پڑھنا، تو اس کا بہت آسان جواب ہے۔ اگر ایک شخص پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوا نہیں ہے اور وہ پی ایچ ڈی کی کتابیں پڑھتا ہے، اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے 16 سال کی محنت نصاب نہیں ہے۔ یہ اس نصاب کے بعد کیا بنا؟ ڈاکٹر بنا۔ اگر مطالعہ والوں کو ڈگریاں ملنا شروع ہو جاتی تو آج پورے پاکستان میں سبزی والوں کے پاس مبصرین سارے سبزی بعد میں بیچتے ہیں، سوپ بعد میں بیچتے ہیں، نواز شریف کی باتیں پہلے کرتے ہیں، ایسے ایسے تبصرے کرتے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ والے مولوی مت بنو اور وہ والے صوفی مت بنو، کہ ایک شیخ کے پاس اس نے 13 سال گزارے، تو شیخ نے کہا کہ جس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کے ساتھ 13 سال گزارے، میں صحبت سے بات کرتا ہوں۔ اب اس نے کچھ پڑھا تو ہے نہیں، حضرت نے اس کے سر پہ پگڑی باندھی، تو اس نے کہا حضرت اگر مجھ سے لوگ سوال کریں گے تو میں کیا کروں گا؟ نماز پڑھانا تو سیکھ لیا تھا۔ کہا آپ کے پاس جو لوگ بھی آئے تو آپ ان سے ہر مسئلے میں کہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو جو بھی مسئلہ لے کے آتا تھا یہ کہتا علماء کا اختلاف ہے، جو بھی مسئلہ لے کے آتا تھا علماء کا اختلاف ہے۔ ایک مولوی ٹگر کے اس نے کہا جاہل، وہ لے آئے پیچھے سے ڈنڈا، اس نے آئے کہا بتاؤ کہ حضرت یہ کلمے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ تو یہ غیر نصابی کا یہی مسئلہ ہے، اس کے ہر مسئلے میں علماء کا اختلاف ہوگا، اور اس کی مثال صوفی کی اس حاجی کی طرح ہوگی کہ لوگوں نے پیسے جمع کیے اور اس کو حج پہ بھیجے، وہ کراچی میں منوڑا میں اتر گیا، یہاں کبھی کیلفٹن میں گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے۔ اب جب حج کے دن آئے اس نے یہاں سے زمزم کا پانی خریدا، لوگوں نے تو پیسے خرچ کیے، یہاں ساری اس نے تمام کیا، پہنچ گئے۔ اب لوگ استقبال کے حاجی صاحب کیا حال ہے، حاجی صاحب کیا حال ہے، حاجی صاحب کیا حال ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا وہاں بہت حاجی بیٹھے، تو ایک پکا حاجی اس کے پاس ہے، اور کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے دیکھے لوگ حج کا سب بس ہجرہ اسود کیسا تھا اور عمرہ کیسا تھا، بہت پیارا تھا، کھانا کعبہ بہت اچھا تھا، کیا انوارات تھے اس کے، کیا نورانیت، مت پوچھو، بتانے سے قاصر ہو۔
تو ایک نے کہا یار وہ حضرت آپ حاجی صاحب پتہ ہے وہ ہجر اسود کیسا تھا؟ کیا کہا بیمار تھا میرے پڑوس میں تھا. اس نے کہا ہوڑو تو پھنسا. تو بات یہ ہے کہ اس پگڑی سے کوئی مولوی نہیں بنے گا. خان صاحب اتنی بڑی پگڑی پہن کے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا یار یہ مسئلہ بتا. تو اس نے کہا میں عالم نہیں مجھے نہیں آتا ہے. کہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہے تمہیں مسئلہ نہیں آتا. اس نے میرے بھائی نے اٹھا کے پوری توجہ اتحادی اس کے سر پہ رکھی. کہا یہ لو تم بتاؤ. ہنسنا منع ہے. یہ بات صوفیہ کہتے ہیں ہنسنا منع ہے. بیچارے سیریس ہوتے کوئی بات نہیں. یہ لوگ غم سے جنت میں چلے جائیں ہم ہنستے ہوئے چلے جائیں. یہ عشق مبارک تجھے اے صوفیو صافی. یہ عشق مبارک تجھے اے صوفیو صافی. مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت ہے کافی. اصل سے اگر احادیث لے بھی ہے تو اس پہ یہ بھی دیکھو کہ اس میں صحابہ نے کس طرح عمل کیا. کیا صحابہ کے اندر آپ علیہ السلام طنز و مزہ فرماتے تھے یا نہیں؟ تو احادیث سے ثابت ہے. ایک عورت آئی بڑھیا تھی. آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ بتا. آپ علیہ السلام ہاں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا. بتا دیا بڑھیا نے جنت میں جانا. اب وہ خوب روئے کہ حضور تو فرما دیا آپ کو واقعی جنت میں نہیں جاؤں گے. تو آپ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا وہ جوان ہو کر جائے گی بڑی جنت میں بڑھاپت ہوگی. ایسے بھی ٹینشن کا دور ہے تو ہمیں اور ٹینشن میں مبتلا کر. یہ زیادہ فکر مند لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی نفسیاتی اسی وجہ سے. ایک ٹینشن کی وجہ پتہ ہے کہ بیگم لڑتی ہے. تو باہر مت لڑا کر بیگم اندر نہیں رہی. باہر کی گڑبڑے چھوڑ دو اندر امن رہے گا. کیا رہے گا؟ تمہارا گھر پر امن رہے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھ سے ناراض ہوتا مجھے پتہ چل جاتا اور جب راضی ہوتے تب بھی پتہ. فرمائے کیا؟ تو فرمائے جب مجھ سے اللہ ناراض ہوتے میری ہر چیز میری اطاعت چھوڑ دیتی ہے. میرے جانور میرے چوپائے میرے بچے میری بیوی میری نافرمانیاں شروع کرتے ہیں. اور جب اللہ مجھ سے راضی ہوتے سب میری اطاعت چھوڑ دیتے. تو ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے آئے. یہاں گنگا الٹی بیٹی ہے. یہ اوروں کو بناتے اپنے آپ کو سمجھاتے. میں نے کہا صوفی صاحب آپ 15 سال میں صوفی بنے ایک دن میں کسی کو متقی آپ کیسے بنا رہے؟ گویا آپ نے 15 سال ایسے ہی گزارے تھے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے 10 سال میں مسئلہ سیکھا آپ نے آگے ایک ہی دن میں عوام پہ زور لگانا شروع کر دیا تو آپ نے تو اپنی ترتیب کی مخالفت خود کی. جو بات آپ کو 10 سال میں سمجھ آئی اس کو پہلے دن کیسے سمجھ آئے گی؟ تو نصاب کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو داخل کرو. صحبت کا اصل مطلب یہی ہے کہ طالب علمی اختیار کرو. اس شیخ سے لفظ برس وہ چیز سیکھو. ساری زندگی اس کی صحبت میں بیٹھے رہو. مسلمان تو بن سکتے مگر احسان کے مرتبے تک نہ جا سکتے. نمازی بن جاؤ گے چند مسائل سیکھ لو گے مگر پورے نہ مولوی بنو گے پورے نہ صوفی بنو گے. تو آج الحمدللہ اس اجتماع کے اندر لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے تصوف سکھائی کہ نہیں سکھائی. اسباق کرائے یا نہیں کرائے؟ سلاسل سکھائے کہ نہیں سکھائے؟ یہ تھوڑے میرا باپ دادا جی قادری صاحب ابا قادری ہے اور بیٹا پادری. اور کیا غیر نصابی تصوف سے تو پادری بنے گے قادری تو نہیں بن سکتا. اس نصاب کو حاصل کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی 25 سال گزارے. کس میں؟ جنگلوں میں. کتنے سال؟
کتنے سال گزارے؟ میں نے حضرات فضلاء کرام سے ایک سوال کیا کہ آپ اس کو اپنے نصاب کے طور پہ مت دیکھو، اس لیے کہ آپ کے نصاب کے بھی نہیں ہے، آپ اس کو تصوف پہ پڑھو تو آپ کو ضروری نظر آئے گا۔ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جس میں آپ بیمار ہوتے تو حکیم کے پاس جاتے، حضرت اپنے استاد جی کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ دوا دے دیں؟ پھر استاد جی وہی کرے گا، گردہ ادھر ہوگا نشان ادھر نہ جائے گا، اس کو دیکھ کے تم ایسے ہی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ عقل نہیں مانتی، بعض چیزیں عقل کے خلاف ہیں، یہ سیکھو۔ اس زندگی میں سکھا رہے، ابھی چلا جائے گا ایک من موجی، بعض چیزیں ابھی آپ سیکھ رہے۔ اس وقت ہم آپ کو کچھ بھی نہیں سکھا رہے، اس وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھو۔ ہر کوئی آپ کو اتنا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے تو 40 دن میں یہ عمل کیا تھا، مجھے آج۔ تو تم اس سے مقابلہ مت کرو، اس کو نورزمان کے پاس لے کر آؤ۔ اگر شیر کا بچہ ہے نا اس کو میرے سامنے بٹھا دے، اور یہ للو پونجوں کی چیلنج میں قبول نہیں کرتا، جو تمہارا ابا ہے اس کو لے کر، تو اتنا بڑا نہیں ہے۔ تمہارے سامنے 4 سوال کروں اس سے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ اور یہ باتیں میں ایسے نہیں کر رہا، میں نے تجربے سے۔ ایک ہمارے ڈاکٹر رمضان صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کے علاقے میں ایک پیر صاحب بیٹھے وہ کلندر سے، بس آگے بیٹھ گیا۔ ہمارے سرکاریوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے، بس سب کو پیر بنانے یہ بھی میں۔ وہ وہاں بیٹھا سے آتا ہوا تھا تو کچھ نہیں ہے۔ میں گیا، میں نے کہا میں چاول نہیں کھاتا، کھا لے، میں شفا ڈال رہا ہوں نا۔ تیری خیر ہوئے، چپل وچ پیر ہوئے، تو شفا ڈالے گا؟ میں نے کہا آپ شفا ڈالو، میں اللہ شفا ڈالتا، مشرک کے بچے۔ آپ کا کون سا سلسلہ ہے؟ میں نے کہا یہ ایسی باتیں جو کرتا ہے پھر اس کو چھیڑتا ہوں۔ قادری، میں نے قادری کے مراحل کتنے؟ اللہ چاہے تو ایک دن میں دے دے، میں نے کہا اللہ چاہے تو بکری سے انسان پیدا کر دے، تیری کیا ضرورت ہے؟ اور بیٹا ہوا کیا؟ جہاں ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی لگائے، انکار کیا کرتا؟ چلے چلے فضول ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا آستانہ تو نے چلے کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، تو اتنا بڑا بزرگ ادھر کیا کرنے آیا تھا؟ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ چلا کشی۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، یہاں آگے بیٹھ گئے، اسی طرح پھر تمہیں ملیں گے۔ یہ تمہارا اعتقاد ہے، پتھر پہ بھی بن جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، مگر یہ اصول نہیں ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ پتھروں پر ہے، ان کو بھی مل رہا ہے، مگر یہ حق نہیں ہے۔ حق علم ہے، قرآن اور سنت ہے، اجماع قیاس ہے۔ میں نے صرف نقل کی، قسم خدا کی بتا رہا ہوں، میں نے وہ مجاہدات نہیں کہ جو اماموں نے کی، میں نے صرف ان کی نقل کی، اس پہ اللہ نے عطا کیا ہے، ان کے اصل میں اللہ نے کتنا رکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اکابرین نے کیا، ان کے تو تقوی کا کیا عالم تھا، ہم ان تعویذوں سے لوگوں کو کنٹرول کرنے تو بڑی بات ہے۔ اب نام ہم ان کا لیتے ہیں، طریقہ اپنا کرتے۔ مجھے کبھی کبھی حضرت مینگل صاحب کا ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا، بڑا زبردست ہے۔ ایک دن بیٹا کھانا کھا رہے تھے، تو انہیں ایک لطیفہ سنایا کہ ہمارے بلوچوں میں ایک شخص کو پیشاب آیا بڑا زور سے، تو جب ادھر پیشاب کے لیے بیٹا تو ایک نے کہا ادھر مت کرو، ادھر جمن شاہ کا مزہ ہے، تو اس نے ادھر کیوں کر لیا؟ کہا ادھر مت کرو، ادھر بلے شاہ صاحب کا مزہ ہے۔ اب وہ ادھر ہوا، کہا ادھر مت کرو، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کا مزہ ہے، ادھر مت کرو، ادھر فلانے کا مزہ ہے۔ اس کو پیشاب لگا تو گھومنا شروع ہو گیا، سب پیرانی خیر ہو گیا۔
تو میں نے کہا یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ بندہ وہ بات کر گیا ہے کہ لوگوں کو ہنسی نظر آتی، مگر بات یہی ہے کہ ہم بزرگوں کا نام لیتے اور ان کے نام پر ہم پیشاب کرتے ہیں، کام اپنا چلا رہا۔ انہوں نے اتنی محنتیں کی ہے، اتنی محنتیں کی ہے، اتنی محنت، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، 3 دن بٹاؤں یہاں پر اتنی مرتبہ کلمہ 70,000 کو، اتنا زیادہ۔ جنت کی چوٹھی نہیں چاہیے، بڑی چاہیے۔ جنت کون سی چاہیے؟ جنت الفردوس۔ عدن پہ کسی کا گزارا نہیں ہوگا، نعیم میں نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنت الفردوس چاہیے، وہ بھی بغیر پڑھے چاہیے۔ مانگتے ہو نا؟ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھیج دے، مگر اللہ کی سنت کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ اللہ چاہے تو کافر کو بھی، یہ تو اللہ قادر ہے، مگر بات اصول کی ہے، جب تک آپ ان محنتوں کو نہیں کرو گے آپ اوروں کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ ایک تعویذ نکال دیتا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس نے کبھی ذکر کیا نہیں ہوتا، ایک چند ذکر تمہیں دے دیتا، تم کرو۔ ان چیزوں میں مت پڑھو، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، 5 وقت نماز، چاش اوابین کی کوشش کرو، روزہ نفلی رکھو، پیر جمعرات ڈائٹنگ کرتے، سنت کرتے، روزے کا روزہ، اسمارٹ کا اسمارٹ، کیا چنے اور وہ کھاتے ہو۔ عورتوں کو بھی شوق ہے، مردوں کو بھی شوق ہے، ایسے ایسے خوبصورت بننا فرض ہے اس دور کے اندر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتنے موٹے موٹے پیٹ لے کے جاتے تم لوگوں کو خوبصورت بیوی چاہیے، کیا بیوی کو خوبصورت شوہر چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ صبر کرے، تم بھی تو کالی کلوٹی پہ صبر کر لو۔ یہ سارا صبر عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بنانا، آپ علیہ السلام کی اس سنت کو خوبصورت بنانا اپنی بیوی کے لیے۔ یہ ان صوفیوں کی باتوں کو چھوڑ دو کہ تمہیں اور عورتیں دیکھیں گے، تم اپنے انما الاعمال بالنیات نے کس کے لیے کیا ہے؟ تو روزہ، پیر، جمعرات، ایام بیس، ڈائٹنگ کی ڈائٹنگ، سنت کی سنت ہے کہ نہیں؟ پیاز روٹی کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور آپ کو اصلاح بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ نیت یہ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام کی سنتوں کا عام دنوں میں سمجھ آئے، آج آپ خوبصورت بننے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں، اور یہ ڈائٹنگ حضور پہلے سے کرتے ہیں۔ 3 روزے اور پیر جمعرات ہو گیا، ایام میں بیس کے روزے۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے کہ اگر آپ کرو تو آپ کو کوئی بیماریاں، آپ کے پیٹ کی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ پھر آپ آ جاؤ مال پہ، زکوٰۃ دے دی آپ نے، نماز کے ساتھ آپ نے چاش، اوابین، اشراق، تہجد، اس کی عظیمت ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لی، زندگی میں ایک دفعہ پڑھنے والوں میں تو اپنا نام شامل کرو، چلو روزانہ والے میں نہ ہو، سالانہ والے میں۔ پھر آپ آ جائیں مال کی طرف، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ دو، صدقے کے ساتھ عطیہ دو۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، کسی پر احسان کر کے مت دو، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اپنے آپ کو احسان چڑھانے والا نہ سمجھو، دوسرا احسان فراموش نہ، کیونکہ احسان فراموشی بھی گناہ ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم تمہارے ساتھ نیکی کرتے تم اس کو ڈنڈے مارتے، یہ کمزور لوگوں کی عادت ہے۔ پھر آگے آپ کے پاس حج، اب اللہ تعالیٰ کو حج کی توفیق دے۔ یہ حج آپ کہتے ہیں مال تو مت کماؤ، اتنا ہے تو یہ 2 عبادتیں کہاں سے کرو گے؟ پھر یہ حج جو فرض ہے یہ مالدار پر ہے، غریب پر ہے؟ اور یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟
حرام مال فتنہ ہے، حلال فتنہ نہیں ہے. جتنا کماؤ اچھا ہے. تو نفلی حج اور عمرہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنا ادھر لگا لیتا نا، یہ عمرہ کی نہیں جا رہا، کسی غریب کو دے دو. ان احادیثوں کا کیا کرو گے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بار بار زیارت کرے اللہ اس پر رزق کے دروازے کھولتا رہتا ہے؟ تمہاری مانے یا حضور کی مانے؟ تو اللہ نے دیکھو ہر عبادت کا جذبہ کسی کے اندر رکھا ہوا ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں مدارس مسجدیں بنانے کا شوق رکھتے ہیں، بعض کے اندر جذبہ ہوتا ہے مسجدوں کے لیے جگہ دیتے، خانقاہوں کے لیے جگہ دیتے. بعض کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ مسجد کا مینار بنانے کا شوق رکھتے ہیں. بعض کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کو کھلانے کا شوق رکھتے ہیں. بعض کے اندر جذبہ ہوتا ہے کتابیں خرید کر دینا. بعض کا شوق ہوتا ہے کہ کسی کی شادی کرا دے. بعض کا شوق ہوتا ہے کسی کا مکان بنوا دے. تو جو جس نیکی میں اس کا دل چاہتا ہے آپ اس سے وہی نیکی کروا. اگر آپ اس مت کو دوسری مرتبہ کر لو تو تجربہ کر لو وہ اس پہ خرچ نہیں کرے. اگر آپ اس کو دوسرا مشورہ دے دو کہ یہ ادھر کر لو، وہ اس پہ خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مقدر یہاں خرچ کرنا ہے. تو یہ اپنی سوچیں چھوڑو، کل وہ پیسہ گناہوں میں لگائے وہ تم کو نظر نہیں آئے گا، مگر اگر مسجد کا فرش بنا یہ فرش توڑا، بس توڑ دیا نا، تیرا پیسہ تھوڑی لگا رہا ہے، اپنا لگا رہا ہے. اس کا دل چاہ رہا ہے اللہ کا گھر بنا رہا ہے، خوبصورت بنا رہا ہے. اسی طرح ذکر کا بھی حسن ہے، اور وہ حسن صوفیاء کے طریقے میں اور ایمان علماء کے پاس. ایمان اگر سیکھنا ہو، عقائد سیکھنے ہو تو آپ کو کتابیں پڑھنا پڑے گا، درس نظامی پڑھنا پڑے گا. اور اگر نور کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو تصوف پڑھنا پڑے گا. یہ احسان ہے. تو محسنین ان کو کہا گیا تقوی سے علم اور ذکر سے قرب حاصل. آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا، فرمایا تقوی اختیار کرو. یا رسول اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، فرمایا کثرت کے ذکر. تو میرا عقیدہ اور ایمان یہ کہ یہ چیزیں ایسے بھی آئی تمہیں ملے گا، سب چیزیں مل جائیں گی. اور بعض چیزیں تمہیں اللہ دے گا تو ذکر تو تمہیں دے رہا ہے نا، تنہائی میں تم کر رہے ہو، کس شوق سے کرتے ہو؟ مقصود تمہارا کیا ہے؟ اللہ کی رضا. مطلوب کیا ہے؟ دونوں جہانوں کی کامیابی. تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے دوسرے کی وجہ سے مت کرو. ایک آدمی خود کرتا نہیں تمہیں کرنے دیتا نہیں. بعض کہتے ہیں نا جب تعویذ پر آتے کہتے اللہ قادر ہے تو اللہ رازق نہیں. روٹی بھی مت کھا، دوا بھی مت کھا، گھر سے باہر بھی نہ نکل، کہیں بھی نہیں جاؤ. پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، نہ نفسیاتی کے پاس، نہ فزیشین کے پاس، نہ سرجن کے پاس. تو آج بھی یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اسباب اللہ نے پیدا کیے، عمل اسباب پہ کیا جائے گا اور ایمان مافوق اسباب پہ رکھا جائے گا. یہ تقسیم یاد رکھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے پاس آئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کی اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں. سورہ فاتحہ میں کہاں ذکر ہے؟ سورہ قریش میں کہاں سے ذکر ہے کہ اس میں شفا کیا، بلڈ پریشر کا علاج اس میں ہوتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. سورہ قریش قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ حضرت صاحب بھی ہو جائے تو پھر کیا بولا؟ آپ حضرت تو آپ پر ہمیں اعتماد کر سکتے ہیں، آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں، مگر آپ کی بات پر ہمیں اعتماد ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ حضرت اقدس آپ نے سورہ فاتحہ میں کہاں؟ سورہ فاتحہ میں مفہوم موجود ہے بلڈ پریشر کا ذکر کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ مرض کی شفا ہے. ہم بعض اوقات ایسی باتیں منہ سے نکال جاتی کہ پیچھے بھی نہیں دیکھتے کہ کس نے فرمایا. تو میں ہوں گناہگار آدمی، اللہ مجھے بھی معاف کرے، مگر یہ جو چیز آپ کو دے رہا ہوں یہ اصل ہے، یہ سونا ہے. باقی میرا نام نور زمان ہے،
تو لوگ میرے نام سے سمجھتے ہیں کہ میں بہت نورانی آدمی ہوں، میں خوبانی بھی نہیں. باقی وہ ہے کہ اللہ جس کو چمکا دے. تو گدا کشا کر دے، گدے کشا کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے میں گھٹا دے. بس اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اسلام، ایمان اور احسان و موت عطا فرمائے. جب اس دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے ہم پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ اپنی زیارت نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب رزق ادھر بھی عطا فرمائے اور بلا حساب کتاب جنت میں بھی داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی اور ناصر ہو. دستار بندی کر رہے ہیں. تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ کیسے بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے، میرے شاگرد بھی ہے اس میں بہت اللہ والے. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بیعت کرتے ہو کیا فرماتے تھے کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے تو میری ہو جائے گی. اور مرزا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے قیامت کے دن کوئی پوچھے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آگے کروں تو تم سب اللہ والے مدرسوں میں بھی پڑے ہوئے، کوئی صوفیہ ہے، کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے، تو میں بھی تو تم لوگوں کی تم پہ لٹک کے جاؤں گا. تو تمہاری برکت سے اگر اللہ نے مجھے قبول کر لیا، کوئی نہ کوئی تو جنت میں جائے گا، ہم پکڑ لے گا. ایک بیل کو بھی ساتھ لے جاؤ گے، یہ امید ہے کہ انشاءاللہ. تو میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تم ہم کو قبول کر لے تو تمہاری برکت سے اللہ نے مغفرت کر دے. تو یہ میرے باقی جو آپ لوگ نیچے بیٹھے ہو اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھنا. آپ لوگ بڑے لوگ سارے حضرات ہیں، وہ اصل درویش تو آپ لوگ ہو، ہم لوگ تو جو ہے نا منصب پرست. تو اگر ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی یا کسی ساتھی کا دل دکھا ہو تو میں دل سے معافی مانگتا ہوں. باقی کیونکہ انسان ہے، مزاج میں گرمی ہے، کسی کو سخت بات کہی ہو یا کسی کو اگنور کیا ہو تو اس پر بھی معذرت. کوئی یہ نہ سوچے کہ یار استاد جی نے میری طرف توجہ نہیں دیا. تو میں انسان ہوں، غلطی سے پاک نہیں ہوں. اور اس وقت اجتماع کا ٹائم تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کی بات نہیں سنی، کیونکہ اتنے لوگوں کی بات سنتے میرے خود اعمال رہ جاتے. آپ جمعرات کے دن بیان کو لازمی پکڑو، شیخ المشائخ حضرات مت بنو. تمہاری برکت سے آمدیں ہوتی رہتی ہے. جب تم لوگ آتے تو مجھ پہ بھی برستے. ایک بابرکت آدمی آتا ہے تو سارے مسجد کی نمازیوں کی نماز قبول ہو جاتی، سب کے لیے کافی ہوتا ہے. اس نیت سے آ جاؤ کہ کوئی تمہاری برکت سے معاف کر دے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اللہ والے ہو، گناہگار ہو گئے. تو جمعرات کے دن یہاں بیان ہوتا ہے، شیخ یہاں ہوتا ہے، مرید وہاں ہوتا ہے. تو آپ لوگ یہاں آؤ. اور جمعرات کے دن آپ لوگ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے جمعے کا دن، جمعے کی نماز کے بعد گلشنے میں ہمارے میں جس نے جو پوچھنا ہو اس دن آئے. باقی دیکھو میں شادی شدہ آدمی ہوں، 3 غریب بیویوں کا شوہر ہوں. میرے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں اور وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. جب تمہارا روزانہ کا لشکر لگا رہے گا تو خود سوچو، پھر وہ للو والا کام ہوگا. ایسے ثواب کا سر سے مت ڈالو کہ ثواب کما ثواب کما. ایسا ثواب اگر میں نے تمہارے گھر پہ رکھ دیا نا تو تم بھی گالیاں دینا شروع کر دو. تو اصول سے چلو. ابھی دستار بندی ہوگی. اس میں اس دفعہ ہم نے 50 لوگوں کو چنا ہے. پہلے 100 کو چنا تھا، 120 کے میں نے پگڑیاں باندھی تھی تو 15 دن تک میرا ہاتھ ادھر نہیں آ رہا تھا. مجھے معاف کر دو. اس 50 پہ اکتفا کروں، باقی میں خلافت دے چکی. اگلے سال تم لوگ بھی پگڑی باندھیں. تو اس دفعہ جن کی باندھی گئی ہے تو وہ صبر کر لیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ پگڑیاں تمہاری ہیں. سمجھ گئے؟ ہم تو صرف ایک اجتماع والے دن کہتے ہیں، باقی سر پہ پکول اور سندھی ٹوپی ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ کی پگڑی ہے، انشاءاللہ آپ بھی پہنائیں. تو کسی کو اگر نام نہ آیا ہو تو ناراض نہ ہو. چلو حضرت صوفی نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور ان سب کے سر پر دستار رکھیں.